बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। नाज़रीन इकराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदना अल-मुहिब्बु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार मोहब्बत फरमाने वाले, दरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर। हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि एक मरतबा हुज़ूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक परिंदे का गोश्त था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, या अल्लाह अपनी मखलूक में से महबूब तरीन शख्स मेरे पास भेज ताकि वो मेरे साथ इस परिंदे का गोश्त खाए। चुनाचे हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वो गोश्त तनावुल फरमाया। हज़रत बुरैदा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को औरतों में से सबसे ज़्यादा महबूब अपनी साहिबजादी सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा थी और मर्दों में सबसे ज़्यादा महबूब हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम थे। नाज़रीन किराम, आज खुशी का दिन है। आज का दिन वो मुबारक दिन है जिस दिन अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लाखों सहाबा की मौजूदगी में इरशाद फरमाया था कि जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। और इस वाक़या को तारीख़ इस्लाम में ऐलान गदीर खुम से जो है याद किया जाता है। गदीर अरबी में कुएं को कहते हैं और खुम उस जगह का नाम था जिस जगह पर यह ऐलान फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और सबसे आगे बढ़ के सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, अली आज के बाद तुम मेरे मौला हो। नाज़रीन किराम, ये हस्ती पाक वो है जिनकी विलादत काबा में, जिनकी शहादत मस्जिद खुदा के घर में हुई। ये वो हस्ती पाक है जिनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अली मुझसे है, मैं अली से हूँ। ये वो हस्ती पाक है जिनके बारे में कहा जाता है कि उनकी परवरिश आगोश मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हुई। इस दुनिया में ज़ारी हयात में जब वो तशरीफ़ लाए, सबसे पहली निगाह उनकी चेहरा वद्दुहा पर पड़ी और सबसे पहली घुट्टी जो थी वो लुआब दाहन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी जवानी जो थी सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा की, उसमें अक्स मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झलकता था। जिनकी निगाह उकाबी थी, उनका जहन आफाकी था, उनकी सोच कायनाती थी और उनका किरदार मलकूती था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी कायनात, सारे लोगों में जो हिकमत है, ये टोटल इसके 10 हिस्से हैं और इरशाद फरमाया 9 हिस्से अकेले अली के पास है और 1 हिस्सा बाकी सब दुनिया के लोगों के पास है। एक दिन सहाबा किराम बैठे हुए आपस में गुफ्तगू हो रही है कि आसिफ बिन बरखिया जो था उसको अल्लाह ने कितनी कुव्वत और ताकत दी हुई थी कि आँख झपकने में मलका बिल्कीस का तख्त उठा के जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में वो लेके आ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, आपने फरमाया इल्म के 73 हिस्से हैं, आसिफ बिन बरखिया के पास 1 हिस्सा था और अली के पास पूरे 73 हिस्से हैं। नाज़रीन किराम, ये हस्ती पाक वो है जिनकी शादी मुबारक जो थी फ़र्श पर बाद में हुई, अर्श पर पहले हुई। सैयद आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके बारे में इरशाद फरमाया था कि इनकी और मेरी निस्बत वही है जो सैयदना हारून और सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की थी। कुरान हकीम की सबसे ज़्यादा आयात जिस सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में है, उनका नाम अली मुर्तज़ा शेर खुदा है। अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसकी शान में सबसे ज़्यादा आई हैं, वो सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा की ज़ात है। ऐसा बहादुर, मरहब का नाम सुन के अरब कांपता था पूरा। और इब्ने अब्द वुद के बारे में कहा जाता 1000 बहादुरों पे भारी है, उसके मुकाबले में कोई नहीं निकलता था। ये दोनों जो अरब के बहुत नामवर बहादुर थे, दोनों को जहन्नुम रसीद शेर खुदा की तलवार जुल्फ़कार ने किया था।
کوئی مارکہ ایسا نہیں سوائے غزوہ تبوک کے، وہ بھی حکم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے آپ کو رکھا گیا مدینہ منورہ میں ہیڈ آف دی انٹرم جو سیٹ اپ تھا اس کے لیے۔ باقی کوئی جہاد ایسا نہیں بدر سے لے کر آخر تک جس میں سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا نہ گئے ہوں اور جا کے وہاں فتح نے ان کے قدم نہ چومے ہوں۔ ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو کتنی محبت تھی، ان کو اپنا گوشت قرار دیا۔ میرا خون علی کا خون ہے، جو علی سے محبت کرے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جو مجھ سے محبت کرے وہ اللہ سے محبت کرے گا، جو علی سے نفرت کرے گویا اس نے مجھ سے دشمنی کی ہے، جس نے مجھ سے دشمنی کی اس نے علی سے دشمنی کی۔ سید علی مرتضیٰ شیر خدا کے فضائل اتنے ہیں، انسانی احاطہ عقل سے باہر ہیں، وہ بیان ہی نہیں ہو سکتے۔ ہم تو ان کے غلاموں میں صرف اپنا نام جو ہے وہ شامل کرنے کے لیے یہ ساری ہماری جو ایک کوشش یا یہ سعادت ہوتی ہے۔ اور ناظرین کرام، جو شخصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں بھی ہوگی اور مقام محمود میں ان کے ساتھ، اور حوض کوثر کے جب جام پلا رہے ہوں گے وہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے، ان کی شان ہم کیا بیان کر سکتے ہیں۔ جن کو اپنے جگر کا ٹکڑا دنیا میں سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس سے محبت تھی وہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کی ذات تھی، اور وہ اپنے جگر کا ٹکڑا بھی جو تھا وہ ان کے نکاح میں دے دیا۔ اس لیے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ارشاد گرامی کہ مجھے اللہ تمہارے بعد علی زندہ نہ رکھے، علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ اور پھر اس حدیث کے اکیلے راوی ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ اور پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے لبریز کیا کرو، تازہ کیا کرو، ان کا ذکر کیا کرو۔ آج سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کے جو غدیر خم والا واقعہ اور سعادت ان کو جو تاج ملا تھا، اور کمال کی بات یہ ہے کہ اس دن سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دستار پہنائی تھی وہ سارے عرشیوں کو دیکھا تو وہ سب نے پہنی ہوئی تھی۔ اور آخری واقعہ مجھے بہت دلچسپ لگتا ہے، کعبہ جو فتح مکہ ہو جاتی ہے، فتح عظیم، فتح مبین ہوتی ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اندر جاتے ہیں، بڑے بڑے اونچے بت کعبہ میں رکھے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ان بتوں کو علی توڑو، میرے کندھوں پہ سوار نہیں، یا رسول اللہ آپ میرے کندھوں پہ سوار ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا قبیلہ مدر اور قبیلہ ربیہ کہ سب لوگ مل جائیں تو میرے جسم کا ایک عضو نہیں اٹھا سکتے، علی یہ بار نبوت ہے، میں تمہیں اٹھاتا ہوں۔ سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کو اٹھایا، آپ نے سارے بت گرا دیے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں پیچھے ہٹ کے ہوا میں سیدنا علی مرتضیٰ کو چھوڑ دیا۔ سیدنا علی مرتضیٰ نیچے آئے اور مسکرانا شروع کر دیا۔ آپ نے پوچھا علی کیوں ہنس رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ آپ نے مجھے ہوا میں چھوڑ دیا، میں نیچے گرا ہوں، میں بالکل سیدھا کھڑا رہا، مجھے چوٹ نہیں آئی۔ آپ نے فرمایا اٹھایا تمہیں میں نے تھا، نیچے تمہیں جبریل امین نے اتارا ہے۔ ناظرین کرام، یہ شان ہے سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کی۔ آج اعلان غدیر خم کی سعادت اور اس کا تذکرہ پاک کرنے کے لیے میرے ساتھ شریک گفتگو امریکہ میں ہوتے ہیں، اپنا ٹی وی چینل بھی چلاتے ہیں، بہت بڑی علمی شخصیت، عالم اسلام کی نوجوان سکالر ہیں علامہ ظہیر الحسن نقوی صاحب، اور ان کے ساتھ مشہور روحانی شخصیت اور اب تو ماشاءاللہ کالم نگار پیر قمر شکور احمد صاحب ہیں، آپ ان سے بھی واقف ہیں، میرے مہمان بنتے رہتے ہیں۔ اور آخر میں ماہر اقبالیات ہیں، درجنوں کتابوں کے مصنف ڈاکٹر طاہر حمید تنولی، آج یہ تینوں میرے ساتھ ہیں۔ اور آخر میں پاکستان کے سینئر ترین جو ثناء خوان ہیں الحاج اختر حسین قریشی صاحب، ان سے آپ کو منقبت سناؤں گا۔ اختر قریشی صاحب کا ایک دلچسپ تعارف بھی ہے، ان کے بارے میں احباب کہتے ہیں وہ جو مر کے زندہ ہوئے۔ بہت شکریہ آپ تینوں کا۔ علامہ صاحب آپ سے شروع کر رہا ہوں، یہ اعلان غدیر خم ہے کیا بیک گراؤنڈ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آج کی دعا کے ساتھ اس کی ابتدا کروں گا۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسقین بولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے، شکر ہے کہ جس نے ہمیں ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے متمسک رکھا ہوا ہے۔ عید غدیر اس کی ایک بہت بڑی بیک گراؤنڈ ہے، جو یقیناً 18 ذی الحج، میں اگر 2-3 اس کو تقسیم کروں تو خود اس دن کی اہمیت جو ہے، 18 ذی الحج وہ دن ہے کہ جس دن
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آتش نمرود گلزار بنی تھی۔ واہ سبحان اللہ۔ 18 ذی الحج وہ دن ہے کہ جس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگروں پر فرعون کے دربار میں فتح حاصل ہوئی تھی۔ سبحان اللہ۔ 18 ذی الحج وہ دن ہے کہ جس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے وصی کا اعلان کیا تھا، جناب ہارون علیہ السلام، جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وصی جناب ہارون علیہ السلام۔ 18 ذی الحج وہ دن ہے کہ جس دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے آصف بن برخیہ کی وصایت کا اعلان کیا۔ 18 ذی الحج وہ ہے کہ جس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شمعون اپنے وصی کا اعلان کیا، اور 18 ذی الحج وہ دن ہے کہ جس دن رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر کے مقام پر لاکھوں کے مجمع میں من کنتم مولاہ فہذا علی مولاہ کا وہ مشہور و معروف اعلان فرمایا۔ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، سارے عالم اسلام اس پہ متفق ہے، سارے اس عالم حدیث پاک پہ سارے 1.25 لاکھ نے سنا۔ مستدرک سے لے کر صحیح بخاری سے لے کر مسلم سے لے کر جتنے بھی مورخین ہیں محدثین ہیں، سارے کے سارے اس بات پر متفق ہیں۔ جہاں پر جا کر اختلاف ہوتا ہے وہ مولا کے معنی پر جا کر آگے پھر اپنی تشریحات شروع ہوتی ہیں۔ کوئی بھی معنی کریں جی، آقا کر لیں، محبوب کر لیں، کچھ بھی کر لیں، جی بات وہیں پہ آ جاتی ہے۔ 18 ذی الحج جو ہے نا وہ اعلان غدیر، اب اس کے اندر جو بہت ساری جو ہے وہ جزیات جس کو میں کہوں گا، جس طرح سے اہتمام کیا گیا ہے، جس طرح سے مجمع کو روکا گیا ہے، جس طرح سے آگے والوں کو پیچھے اور پیچھے والوں کا انتظار کیا گیا، جس طرح سے غدیر خم وہ چوراہا تھا جہاں سے مختلف راستے نکلتے تھے، اور نہ فقط یہ بلکہ میں ایک بہت ہی یعنی آج کے زمانے کی بات کرنا چاہوں گا کہ ایک ہے قبل از اعلان کہ جس میں خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے رسول پہنچا دیجئے جو تمہارے رب کی طرف سے تمہیں پہنچایا گیا ہے، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ مَا بَلَّغْتَ رِسَالَةَ رَبِّكَ، اگر آپ نے یہ نہیں پہنچایا تو رسالت کے کام میں ایک نقص کہا جا سکتا ہے۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ فرمانا، رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اہتمام کرنا، اور اس کے بعد کے جو واقعات ہیں جن میں سے جیسے حسان ابن ثابت جو فوراً اجازت لے کر وہاں پر مولا کو ہادی اور امام کے معنوں میں فوراً شعر کے طور پر تائیدن جو ہے نا وہ پیش کرتا ہے، اور پھر جیسا کہ آپ نے خود انٹرو کے اندر بھی اشارہ فرمایا ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب ان کا آ کر جو ہے نا بخن بخن لکا یبن ابی طالب جو ہے نا اصبحت مولا الکل المؤمن، مولا کی پہلے تو سب کہے گا میرے مولا، پھر کہا مولا کل المؤمن والمؤمنہ، ہر مومن اور مومنہ کے مولا جو ہے نا وہ بن گئے، ان کو مبارکباد دینا۔ اس کے بعد خود رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک خاص اہتمام ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑی پوزیشن اور بہت بڑا عہدہ تھا، اور وہ یہ ہے کہ رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک حجاج کو وہاں پر روکا ہے۔ اچھا جی، اور وہاں پر باقاعدہ سے ایک دستار بندی جیسے ہوئی ہے، اور جو اعلان فرمایا ہو اس کا جو عملی مظاہرہ کیا ہے اس میں تاریخ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ نبی خدا نے جب اعلان کیا تو رسول خدا نے مولا کائنات علی ابن ابی طالب کو اپنے ہاتھوں میں اپنے سامنے لا کے مجمع کے اس طرح سے اٹھایا ہے کہ خود رسول خدا عملاً مولا کائنات علی ابن ابی طالب کے بالکل پیچھے چھپ گئے تھے، جس میں عملی طور پر فرما رہے تھے کہ من کنتم مولاہ فہذا علی مولا، یعنی جب تک تمہارے سامنے میں ہوں میں تمہارا مولا ہوں، اور جب میں وصال کر جاؤں تو یہ علی تمہارا مولا ہے۔ یہ تھا جی پیر صاحب، ایک وہاں پہ جب اعلان پاک ہوا ہے یہ تو پوری دنیا میں اور پورے صحابہ کرام نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ ہمارے بھی یہ محبوب ہے، یعنی آقا کے معنی میں لے لیں، محبوب کے معنی میں لے لیں، اور پھر ان سب نے وہ محبت کمال کی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 18 ذی الحج کے حوالہ سے کچھ تاریخ علامہ صاحب نے بیان فرمائی، تو جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
جس نے 18 ذی الحج کا روزہ رکھا اسے 60 مہینوں کے روزوں کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ دن غدیر خم کا دن ہے، جس دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مولا علی مرتضیٰ کی شان کو بیان کیا اور یہ اعلان کیا جس کا آپ ذکر فرما رہے ہیں۔ یہ بابرکت اعلان جب صحابہ کرام علیہم رضوان نے سنا تو وہ پیکر ادب، پیکر تسلیم و رضا اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر فرمان پر اپنا سب کچھ قربان کرنے والی ہستیوں نے حضرت مولا علی مرتضیٰ کو اس پر مبارکباد دی، اور اول سے آخر تک سب نے اس فرمان عالی شان کو سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو مولا قرار دے رہے ہیں، اور آپ کا دست مبارک بلند کر کے حضور نے، یعنی کوئی ایسی بات نہ رہی جس میں کوئی اشتباہ رہ جاتا۔ اسی دن فرمایا تھا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، وہ خطبہ حجت الوداع کے حوالہ سے ہے، وہ اس سے چند دن پہلے موقع تو وہی بنا، موقع وہی بنتا ہے۔ اچھا، اس کو اگر ہم تھوڑا سا اس طرح دیکھیں تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات پاک کے جو آخری چند سال ہیں اور چند ماہ ہیں خاص طور پر، ان میں حضور علیہ السلام نے اپنی اہل بیت اطہار کے بارے میں ادب کی، احترام کی اور محبت کی بہت زیادہ تاکید کی ہے۔ یعنی جتنی احادیث ہیں وہ گویا جیسے سفر آخرت کی تیاری ہو رہی تھی، اس کے حوالہ سے آپ مسلسل تاکید کر رہے تھے کہ میرے بعد میری اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت رکھنا۔ اور اس وقت اہل بیت اطہار میں سب سے نمایاں شخصیت اور مرکزی کردار اس وقت جو تھا وہ چونکہ حضرت مولا علی مرتضیٰ کا تھا، شخصیت تھی، وہ مرکزی شخصیت تھی ان کی، اس لیے آپ نے ان کے بارے میں یہ اعلان جو ہے یہ فرمایا۔ کچھ صحابہ کرام، اس کا سبب کیا ہے حدیث ولایت کا، کچھ صحابہ کرام علیہم رضوان کے ذہنوں میں بے چینی تھی، آپ کے حوالہ سے کچھ پریشانی تھی، تو حضور علیہ السلام نے اس لیے تمام صحابہ کرام کی اس بے چینی کو ختم کرنے کے لیے کہ تمہارا ایمان جو ہے وہ مکمل ہو جائے، یہ علی مرتضیٰ کی شان ہے، جو اس سے محبت کرے گا وہ گویا ایسے ہے جیسے مجھ سے محبت کرتا ہے، مومن کی پہچان، جو اس سے عداوت کرے گا، جی جو اس سے عداوت کرے گا وہ گویا جیسے ایسے ہے جیسے مجھ سے عداوت کرے گا۔ یہ چیز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح فرمائی، اور اس بات کو کسی بھی حوالہ سے اس میں کوئی کمی نہیں رہنے دی، اتنا نمایاں کر دیا۔ اور یہ ایسا موقع ہے، یعنی منظر جب ہم احادیث کو تسلسل سے پڑھتے ہیں تو یہ بخوبی سمجھ آتی ہے کہ منظر ایسا تھا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان شاداں و فرحاں ہو کر حضرت مولا علی مرتضیٰ کو مبارکباد دے رہے تھے۔ اچھا ڈاکٹر تنولی صاحب، ایک حدیث پاک ہے، آپ ہمیشہ بڑے باریک نقطے چکے بیان کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علی کی مثال لوگوں میں ایسے ہی ہے جیسے سورہ اخلاص کی مثال قرآن حکیم میں۔ جی گائی صاحب، بالکل سیدنا علی مرتضیٰ کی شان اتنی بلند ہے، اور جتنی بھی احادیث دیکھیں، آیات مبارکہ قرآن مجید کی دیکھیں، اور غدیر خم جس کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں اس کو بھی دیکھیں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اہل ایمان کے دین کا جو تصور ہے وہ مکمل ہوتا ہے جب ان کا تعلق سیدنا علی مرتضیٰ کے ساتھ جڑتا ہے۔ ٹھیک، اس وقت تک دین کی حقیقی تفہیم، دین کا حقیقی تصور اپنی تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا جب تک سیدنا علی مرتضیٰ کی شان کو جیسا کہ بیان کیا گیا ہے اس کو قبول نہیں کیا جاتا اور اس کی تکریم نہیں کی جاتی۔ یہ باب العلم کی طرف آپ کا اشارہ ہے؟ باب العلم بھی، اور آپ کے جو محاسن ہیں، آپ کے جو کمالات ہیں، آپ کے جو اوصاف ہیں جن کے ساتھ اللہ رب العزت نے آپ کو متصف فرمایا، اسی کو دیکھیں اگر آپ غدیر خم کو، تو مسند احمد بن حنبل کی روایت اور بقیہ روایات کو بھی آپ سامنے رکھیں، تو جب یہ بات شروع ہوئی تو آپ سے ارشاد فرمایا، لوگوں کیا میں تم تک اللہ کے دین کا پیغام پہنچا چکا؟ اچھا گائی صاحب، یہاں ایک اور بات قابل غور ہے کہ ہم دیکھتے ہیں بعد میں بھی ایسے مواقع ہوئے کہ سیدنا علی مرتضیٰ نے فرمایا ایک موقع پہ کہ کون تھا جو غدیر خم میں موجود تھا جب آپ سے اعلان فرما رہے تھے، تو 17 صحابہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا ہم اس موقع پہ موجود تھے، یعنی اس نشست کے 17 کھڑے ہو گئے۔ مطلب یہ کہ اتنی عام بات تھی اور یہ اتنا ایک پبلک ڈیبیٹ تھا، اتنا عام نیریٹو تھا کہ جب بھی اس کے بارے میں پوچھا جائے تو کوئی نہ کوئی گواہ موجود ہوتا تھا۔ انہوں نے پھر کہا کیا باتیں ہوئیں، تو وہاں پر بھی ان 17 صحابہ کرام میں سے جو احباب تھے انہوں نے ان چیزوں کو ریپیٹ کیا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کیا میں نے تم تک دین کا پیغام پہنچا دیا؟ سب نے کہا پہنچا دیا۔ پھر آپ نے حقوق بیان فرمائے، یتیموں کے، ہمسایوں کے،
کمزوروں کے پورا چارٹر دیا، ہیومن رائٹس کا پورا چارٹر اچھا دیا۔ غازی صاحب چارٹر دینے کے بعد پھر آپ نے یہ ارشاد فرمایا جس دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ بھی ارشاد فرمایا اور یہ بھی فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، اور میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں جب تک تم نے تھامے رکھو گے گمراہ نہیں ہوگے، وہ ہے اللہ کی کتاب اور میرے اہل بیت، اور یہ حوض کوثر تک ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے۔ اللہ اچھا غازی صاحب آپ تصور کریں کہ بات کیا ہے، علامہ نے کہا تھا نا کہ مسلم میں اول شہ مرداں علی، عشق را سرمایہ ایمان علی۔ دیکھیں جو دین کی عمارت ہے، جس عمارت کو آپ نے قائم فرمایا، جن اقدار کو، جن ویلیوز کو، یہاں پر بھی پورا چارٹر سامنے آ رہا ہے، اس کی تکمیل علی کے ساتھ ہوتی ہے۔ سورہ فتح کی آیت مبارکہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ آپ دیکھیں پہلے ذات رسالت مآب کا ذکر ہے، پھر معیت کا، سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، اشداء علی الکفار عمر فاروق ہیں، رحماء بینہم عثمان غنی ہیں، تراہم رکعا سجدا، کہ ظاہر و باطن کے امام علی ہیں۔ بھئی تکمیل علی پہ آ کے ہو رہی ہے۔ اب خلافت راشدہ جو عملی تسلسل تھا دور نبوت کا، درست، اس خلافت کو فتنے کے زمانے میں کس نے سنبھالا؟ کوئی شک، سین علی مرتضیٰ نے۔ غازی صاحب خوارج کس کو کہتے ہیں؟ خوارج اگر آپ تھوڑی ڈیٹیل میں جا کے دیکھیں، یہ اسلامی ریاست کی بغاوت نہیں، یہ علی مرتضیٰ کی بغاوت ہے۔ بات کو جب علی مرتضیٰ کی نفی ہوئی تو اس سے خوارج کا فتنہ کھڑا ہوا۔ کیوں اس کو اہل حق نے علی مرتضیٰ کی خلافت کو خوارج کا اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، یہ آیہ مبارکہ جو اتری ہے یہ بھی تو خطبہ حجۃ الوداع کے بعد اتری ہے، اور غالباً یہ اسی غدیر خم والے دن ہی اتری ہے یہ آیت۔ بھائی صاحب اس سے بہت زیادہ ڈیبیٹ ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کب اتری آپ دیکھیں یہ سب چیزیں انٹر کنیکٹڈ ہیں، انٹر لنکڈ ہیں۔ بات یہ ہے، میں یہ عرض کر رہا ہوں، میں چاہ رہا ہوں کہ آپ ایکسپلین کریں کہ دین مکمل جب ہو گیا تو پھر یہ بھی بتا دیا گیا کہ دین مکمل اس صورت میں ہوگا دو چیزیں تم نے، یہ کتاب مکمل ہو گئی اور یہ اہل بیت اطہار کی محبت، ایک کتاب ہے اور ایک کتاب کا عملی نمونہ ہے، یہ ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے۔ یعنی یہ کتاب صرف تھیوری نہیں ہے۔ غازی صاحب یہ آیت حدیث مبارکہ جو ہے کہ کتاب اور میرے اہل بیت اور یہ حوض کوثر تک ایک رہیں گے، یہ اتنی معنویت کی حامل ہے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام سر، کیا حال ہے؟ اللہ کرم، کون صاحب ہیں؟ سر رفیق بولتا ہوں جڑاں والا سے۔ جی رفیق صاحب فرمائیں۔ سر پیر قمر شکور صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ کیا نبی معصوم ہے یا 14 معصوم بھی برحق ہیں؟ ٹھیک ہے جی، ابھی پوچھ لیں گے پیر صاحب سے۔ جی اچھا، بریک میں جانے سے پہلے ناظرین کرام میرا جی چاہ رہا ہے کہ مولانا عبدالرحمن جامی، ایسا عظیم عاشق رسول، جامی کے بغیر اگر نعت کی دنیا کی بات کی جائے تو مکمل ہی نہیں ہوتی، عاشقوں کی بات مکمل نہیں ہوتی۔ عاشقوں کی تاریخ جو ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشاق جو تھے ان کی تاریخ مکمل نہیں ہوتی اگر عبدالرحمن جامی کا نام نہ آئے۔ کیا کہتے ہیں؟ علی شاہ حیدر امامن کبیرہ کہ بعد از نبی شد بشیرن نذیرہ، محب علی جنتی بعد مردن بود ایمن از خوف منکر نکیرہ۔ ناظرین کرام مجھے لینی ہے بریک سے واپس آئیں گے تو یہ آج کی وہ محفل جو سیدنا علی کے ذکر پاک سے ہماری لبریز ہے، ہماری زبانیں بھی اس سے لذت لے رہی ہیں، ہمارے قلوب بھی شاداں و فرح ہیں، اور اس مبارک محفل میں آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ ویلکم بیک ناظرین کرام۔ اعظم چشتی مرحوم نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی، انہوں نے کہا کہ اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اور اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی۔ ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دن، جب سے ہوا ہے ورد ہمارا علی علی، اور اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی۔ جی صاحب، اور ہمارا علی علی۔ بے شک جی، بے شک۔ میں جو پہلے بات عرض کر رہا تھا، اگر میں اس کو تھوڑا سا ٹائم ہو تو اس کو تکمیل کر سکتا ہوں
کہ بہت ہی ماشاءاللہ ایک بہت بڑی عید کا دن ہے آج اور بہت بڑا مبارک دن ہے اور ماشاءاللہ آج کے دن کے اعمال بھی ہیں اور آج کے دن جس طرح سے اور سارا عالم اسلام اس پہ خوش وہ اشارہ فرمایا بالکل روزے کی بڑی اہمیت ہے اور عید منانے کی بڑی اہمیت ہے اور اس میں افطار کروانے کی بڑی اہمیت ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ بہت زیادہ گناہوں کی بخشش جو ہے وہ آج کے دن اگر توبہ کی جائے تو فرماتا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آج کے زمانے میں ہم ظاہر ہے میڈیا کا زمانہ اور بریکنگ نیوز جو 1400 سال پہلے چلی تھی اس کا تھوڑا سا منظر آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ۔ کہ 3 دن تک جو ہے وہ رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے در حقیقت یہ نہیں تھا کہ ان کو روکا تھا کہ رک جاؤ، بلکہ یہ ہوا کہ اس طرح سے وہ ماحول بن گیا کہ مبارکباد دینے کے لیے تمام طرح صحاب جو ہیں وہ مولا کائنات علی بن ابی طالب کے پاس آتے تھے۔ تو 3 دن تک وہ کاروان جو ہے تقریباً وہاں پر رکا رہا ہے۔ ہوا یہ کہ اب اس کے پیچھے فلسفہ کیا تھا؟ فلسفہ یہ تھا کہ تمام تر عالم اسلام کے حجاج وہاں پر موجود تھے اور تمام تر افراد اپنے اپنے حجاج کے انتظار میں تھے۔ پہلے دن جب حجاج نہیں آئے تو یقیناً قریبی رشتہ دار پریشان ہوئے کہ میرے بابا نہیں آئے، کسی نے کہا میرے چچا نہیں آئے، کسی نے کہا میرے ماموں نہیں آئے۔ دوسرے دن جو ہے وہ عزیز و اقربا پریشان ہوتے ہیں اور تیسرے دن پورا شہر پریشان ہوتا ہے۔ تو 3 دن کے بعد پورا عالم اسلام پریشان تھا کہ 3 دن ہو گئے ہیں، ہمارے حجاج واپس کیوں نہیں؟ آج کی طرح موبائل تو تھا نہیں، تو یقیناً سارے کے سارے انتظار میں تھے اور جب پورا عالم اسلام انتظار میں تھا، اب جب حجاج آئے ہوں گے تو یقیناً سب نے سب سے پہلا سوال یہ کیا ہوگا کہ میرے بابا، میرے چچا، میرے خالو، آپ 3 دن لیٹ کیوں آئے ہیں؟ ہم تو پریشان ہو گئے تھے، خدا نہ خواستہ خیر تو تھی۔ تو جب سوال کیا ہوگا تو جواب کیا تھا کہ ہمیں غدیر کے مقام پر رسول خدا نے علی کی ولایت کے اعلان کے لیے روک لیا تھا۔ یہ تھی بریکنگ نیوز جو عالم اسلام میں چلی تھی اس وقت، پورے عالم اسلام میں پیغام پہنچا۔ اچھا یہ ہے جو اس کا ایک جو ہے نا پہلو۔ دوسری بات یہ ہے کہ مولا کائنات علی بن ابی طالب یقیناً ان کے کوئی فضائل جو ہیں وہ بیان کرنا میں سمجھتا ہوں کہ ہماری وہ اتنی حیثیت ہی نہیں ہے، لیکن ایک جو یہاں پر آپ نے اشارہ فرمایا اور بہت ہی خوبصورت مطلب جو ہے ایک پورا پیٹرن بنتا ہے، ٹھیک، اس کو ہم جو ہے نا دعوت ذوالعشیر سے لے کر یہاں پر لے کے آتے ہیں 18 ذی الحج تک۔ یہ ایک سفر ہے، پورا ایک سفر ہے، اور یہاں پر جو ہے نا الیوم اکملت لکم دینکم جو ہے نا وہ یہیں پر آ کر فٹ آتا ہے، اس لیے کہ رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت ذوالعشیر پر جب 3 مرتبہ پوچھا ہے کہ کون ہے جو اس راستے میں میری نصرت کرے گا، تو اس وقت تاریخ یہ کہتی ہے کہ ایک نوجوان جو کھڑا ہوا تھا اس کا نام تھا علی بن ابی طالب۔ انہوں نے کہا کہ انا یا رسول اللہ، انا یا رسول اللہ، انا یا رسول اللہ۔ اب رسول خدا نے ایک وعدہ فرمایا تھا اور یہ دنیا کا واحد وعدہ ہے جو رسول خدا نے فرمایا ہے کہ جو بھی، میرا تو خیال ہے نوجوانی بچہ کہنا چاہیے، یہ 10-12 سال کی عمر ہے اس زمانے کے اندر 10-12 سال کے بچہ۔ اچھا اب میں اس کی بات میں عرض کرتا ہوں۔ اب جب رسول خدا نے جب یہ وعدہ فرما لیا، اگلے دن ہم دیکھتے ہیں کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام اپنی ڈیوٹی دینے کے لیے اسی اپنی کیپیسٹی میں گھر سے نکلے ہیں اور جیب میں تاریخ کہتی ہے کہ کھجور کی گٹھلیاں تھیں۔ اب جب رسول خدا گھر سے نکلے تو کفار نے یہ پلان بنایا ہوا تھا کہ اپنے بچوں سے کہا کہ جاؤ جا کر تم اذیت کرو رسول خدا کو، اس لیے کہ شکایت لے کے آئیں گے، ہم کہیں گے بچے ہیں۔ اب لیکن کیا ہوا کہ جو ہی کسی کافر کے بچے نے ارادہ کیا کہ رسول خدا محمد مصطفیٰ کی شان میں کوئی نہ کوئی گستاخی کرے، تو مولا کائنات علی بن ابی طالب بھی اسی سٹیٹس میں جو ہے وہ اپنی جیب سے کھجور کی گٹھلیاں نکالتے تھے اور نشانہ لے کر مارتے تھے۔ یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ مولا کائنات نے اپنے وعدے کی وفا شروع کی۔ اب آپ دیکھیے ناموس رسالت کی تحریک شروع ہو گئی، وہیں سے تحفظ ناموس رسالت کی، جی، اور اب آپ دیکھیے کہ کسی جنگ میں جاری ہے، کسی جنگ میں، کسی غزوے میں، وہ خیبر ہو، وہ خندق ہو، وہ احد ہو، وہ بدر ہو، کوئی بھی جنگ ہو، مولا کائنات علی بن ابی طالب وہاں پر کھڑے ہیں، ساتھ کھڑے۔ کالر لے لیں جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ جی کون؟ نصرت عارف بات کر رہی ہوں گجرانوالہ سے۔ جی بیٹا بتائیں سوال۔ ہاں جی، ماشاءاللہ سے پروگرام بہت اچھا ہے اور یہ ہے کہ سن کے انسان کا ایمان بھی تازہ ہوتا ہے اور الحمدللہ کہ یہ ایسا کہ پروگرام چلتے رہنے چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے نا شہادت کے متعلق جب ان کو شہید کیا جس مسجد کے اندر، اور کس بندے نے کیا تھا، کیونکہ عام اور حالات میں ان کی جو چیزاں کیفیت ایک فولاد جیسی ہوتی تھی، اور جب وہ نماز پڑھتے ایک بہت ہی مومن اور جو کہتے ہیں کہ نرم روئی سے بھی زیادہ، لیکن یہ ہے کہ وہ جس نے ان کو شہید کیا اسے موقع دیکھ کے
اور اس کے متعلق تھوڑی سی ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی نیکسٹ کالر دیں جی السلام علیکم جی نیکسٹ دے دیں جی وعلیکم السلام جی 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 فرمائیں کون صاحب محمد بلال کر رہا ہوں فیصل آباد سے جی بلال بتائیں میں نے یہ پوچھنا تھا کہ یہ اعلان غدیر خم کا واقعہ کس سنہ ہجری کا ہے اور دوسرا یہ پوچھنا تھا کہ میری والدہ کا انتقال ہوا ہے تقریباً 1 مہینہ سوا مہینہ ہو گیا تو میری والدہ بڑے شوق سے آپ کا پروگرام دیکھا کرتے تھے صبح صبح اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کا ساتھ عطا فرمائے جی آپ ادھر فیصل آباد میں سید الرشید صاحب کے پاس بھی آئے تھے تو میری ملاقات ہو نہیں سکی آپ سے تو میں یہ پوچھنا تھا کہ کون سا ایسا عمل کروں کہ میں اپنی میری والدہ کو اس کا پورا اجر مل جائے ہاں پانی کی سبیل لگائیں لوگوں کو پانی پلائیں صدقہ جاریہ کریں اپنی والدہ کے نام پہ اس کا بہت ثواب ہے اور بھی جی پیر صاحب آپ کی طرف آ جاتا ہوں ابن ملجم تھا جی بہتر تو یہ تھا کہ اتنی بڑی خوشی والے دن شہادت کا تذکرہ نہ ہوتا نہیں کوئی نہیں شہادت بھی خوشی ہے ان کی شہادت بھی جو ہے وہ بھی سوال آ گیا ہے شہید اس دار فانی میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں زمین پر چاند تاروں کی طرح تابندہ رہتے ہیں وہ بظاہر جو ہے لوگوں کی نظر میں وہ جو شہادت کا رتبہ اتنا بلند ہے وہ تو 1000 کیا ہے جی کشتگان خنجر تسلیم را ہر زمان غیب جان دیگرست وہ تو اس حیات سے وہ اگلی حیات کہیں بہتر ہے جی ابن ملجم ہی ملعون تھا وہ کوفہ کی مسجد تھی جی ایک جامع مسجد کوفہ میں شہید کیا گیا اور اس کے بارے میں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد تھا آقا نے فرمایا تھا کہ پہلی امتوں میں بدبخت ترین وہ شخص ہے جس نے اونٹنی کی کونچیں کاٹی تھیں اور حضرت صالح علیہ السلام کی وہ معجزہ پروردگار تھی اور پچھلی امتوں میں بدبخت ترین وہ شقی ہے یا علی جو تیرا قاتل ہوگا جو تجھے قتل کرے گا یعنی اس کی بدبختی پہ رحمت للعالمین اس کی بدبختی پہ مہر لگا رہے ہیں دوسرا ایک سوال اور آیا تھا کہ یہ 10 ہجری کا واقعہ ہے حجۃ الوداع سے واپسی پر 18 ذی الحج 10 ہجری کا یہ واقعہ ہے تو جی آپ کیا فرما رہے تھے آگے تذکرہ غدیر خم پہ ہی آ جاتے ہیں واپس پھر ہم اسی کی عظمت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا اصل میں اس کو تمام کر سکتا ہوں یہ میں عرض کر رہا تھا بیچ میں جو ہے نا چونکہ سوال آ گیا تھا معذرت کے ساتھ کہ اب جو ہے وہ نبی خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعدہ فرمایا دنیا کا وہ دعوت ذوالشیر پر تھا ٹھیک ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پورے دین کی اساس جو ہے وہ زبان صادق نبی خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے ٹھیک ہے ہم نے جنت نہیں دیکھی اس پر یقین رکھتے ہیں چونکہ نبی خدا نے فرمایا ہم نے دوزخ نہیں دیکھی اس سے ڈرتے ہیں چونکہ نبی خدا رب نہیں دیکھا ہم نے رب نہیں دیکھا اس پر یقین کرتے ہیں چونکہ نبی خدا کی زبان صادق نے اب سارے کے سارے جو نبی خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے ہیں وہ اخروی ہیں وہ ہیں جن کو ہم نے دیکھا نہیں ہے لیکن ایک وعدہ جو دعوت ذوالشیر پر کیا تھا کہ جو میری نصرت کا وعدہ کرے گا وہ میرا وسیع ہوگا وہ دنیا میں ہے اب یہاں پر غدیر کے مقام پر اب اگر اس کے سیکوینس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک تو یہاں پر آ کر پتہ چلتا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ جو اللہ سبحانہ وتعالی یا ایھا الرسول وہ پروردگار کہ جب بھی رسول خدا کو پکارے طٰہٰ یاسین مدثر مزمل رحمت للعالمین ایسے القابات کے ساتھ لیکن یہاں پر کہ یا ایھا الرسول یعنی آفیشیل ڈیوٹی کے اوپر جیسے بندے کو جو ہے نا وہ خطاب تو یہاں پر کیا تھا اس لیے کہ خدا نہ خواستہ اب اگر نبی خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر اپنے دنیاوی وعدے کو پورا نہیں فرماتے تو یہاں پر آ کر جو ہے نا جو رسول خدا کے اخروی وعدے ہیں وہاں پر جا کر ایک ڈنٹ پڑ سکتا تھا اور ڈاؤٹ ہو سکتا تھا اسی لیے پہلے اعلان کروایا اور پھر تکمیل دین کی سند دی سبحان جی پیر صاحب آپ ذکر کر رہے تھے حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا ایک مکتوب گرامی ہے جس سے بہت کچھ سیکھنے اور سمجھنے کو ملے گا مکتوب نمبر 123 ہے آپ نے فرمایا کہ جناب مکتوبات شریف میں جی مکتوبات کی آخری سے پہلا مکتوب ہے 123 نمبر مکتوب آپ فرماتے ہیں کہ جناب حضرت امیر المومنین مولا علی مرتضیٰ اپنی ظاہری پیدائش سے پہلے عالم ارواح میں بھی جب سے آپ خلقت کیے گئے ہیں سب کو ولایت سے سرفراز فرما رہے ہیں سبحان اللہ اور جسد عنصری میں آنے کے بعد بھی
آپ کی ولایت کا فیض جاری و ساری ہے، اور پھر آپ کے بعد یہ ولایت کا فیض آپ کی اولاد امجاد ائمہ اہل بیت اطہار میں منتقل ہوتا ہے، اور ان کے ذریعہ سے قیامت تک یہ سلسلہ فیض جو ہے یہ جاری و ساری رہے گا۔ یہ جو بات اتنی بڑی شخصیت اہل سنت کی فرما رہی ہے، اس سے ہمیں بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ جانا چاہیے کہ ولایت حضرت مولا علی مرتضیٰ کا مقام کیا ہے، اس کی شان کیا ہے۔ اچھا وہ حدیث پاک دیکھیں، ایک سے ایک بڑھ کے مقام کہ علی یہ اہل دنیا جو ہیں اس سے بڑھ کے اہل عرش تم سے محبت کرتے ہیں، اور ان سے بڑھ کے تم میں زیادہ جانتے ہیں عرش والے۔ جبریل امین نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کو فرش والوں سے زیادہ عرش والے ملائکہ زیادہ جانتے ہیں۔ اور یہ جو آپ نے امامہ کی بات انٹرو میں کی تھی، یہ فرماتے ہیں حضرت مولا علی مرتضیٰ سے خود روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے یہ اعلان فرما کر باقاعدہ میری دستار بندی کی، اور دستار بندی کرنے کے بعد آقا نے فرمایا یا علی جس طرح میں نے تمہیں امامہ باندھا ہے، اسی طرح بدر و حنین میں جو فرشتے حاضر ہوئے تھے انہوں نے امامے باندھے ہوئے تھے۔ اسی رنگ کے، ہاں جی، یعنی ایک یہ سبز تھا مجھے جی جیسے ذہن میں آتا ہے یہ امامہ اس کا رنگ سبز تھا، رنگ کے بارے میں مجھے ایسے لگتا ہے میں نے پڑھا ہے کہیں یعنی مطلب یہ تھا کہ اس طرح گویا جیسے وہ نصرت اور اسلام کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے دین کی نصرت کے لیے فرشتے آئے تھے، اس طرح امامہ حضرت مولا علی مرتضیٰ کو باندھنا اس بات کا اعلان ہے کہ یا علی اب دین کی نصرت جو ہے وہ اسی طرح تمہارے ذمہ رہے گی۔ اور انہوں نے اپنے اس فرض منصبی کو کس طرح سے نبھایا کہ جب بھی مشکل سے مشکل بات ان کی خدمت میں پیش کی گئی تو ایسا حل نکالا اور ایسا حل بیان فرمایا جس کو سن کر تمام صحابہ کرام علیہم رضوان حیران رہ گئے کہ یا علی یہ حل آپ نے کہاں سے نکالا۔ اچھا جی ڈاکٹر تنولی صاحب، 70,000 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امتی ہیں وہ بغیر حساب جنت میں جائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اور علی بغیر حساب جنت میں جائے گا، اور وہ 70,000 جو بغیر حساب جائیں گے ان کا امام علی المرتضیٰ شیر خدا ہوں گے۔ بعض لوگ، میں جب یہ بیان کرتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی غازی صاحب کہتے ہیں کتنے لوگ بے حساب جنت میں جائیں گے۔ میں نے کہا نہیں، ہم دعا کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کا حساب لے، ہمارا نہ لے۔ یہ ایکچولی آپ نے گروپنگ کو ڈیفائن کر دیا۔ غازی صاحب حضرت یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس پہ قدرت ہے، یرزق ما یشاء بغیر حساب، کہ بس دنیا میں کسی کو بغیر حساب کے رزق دے، آخرت میں بغیر حساب کے مغفرت سے سرفراز فرمائے، کیونکہ وہ جو کرے گا وہی درست ہے، وہی عدل ہے۔ میری تو دعا ہے آپ وہ اللہ پہ حکم نہیں لگا سکتے، شامل ہوں، بے شک آخری ہو، ہم آمین کہنے والوں میں شامل ہیں۔ آپ اللہ کی ذات پہ اور اس کے فیصلوں پہ حکم نہیں لگا سکتے، تو یہ تو میں سمجھتا ہوں بہت بڑی جسارت ہے۔ تو غازی صاحب قبلہ بات یہ ہے کہ سیدنا علی مرتضیٰ کی شان مبارکہ اور آپ کی عظمتیں، آپ کی سیرت، آپ کا پیٹرن، آپ کی حکومت، یہ سب کچھ ہمارے لیے اس کا حصہ ہے۔ جیسے شروع میں ہم نے بات عرض کی کہ تصور دین کی تکمیل کا حصہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب ایک بات دیکھیں، دنیا میں آپ نے بھی تاریخ پڑھی، میں نے بھی پڑھی، طالب علم جتنی کوشش ہو سکی، بہادر جو لوگ ہوتے ہیں نا، لڑنے والے فائٹر، وہ حکمت یا دانائی یہ ان کا شعبہ نہیں ہوتا، علم نہیں ہوتا شعبہ، وہ پہلوان ہوتے ہیں، طاقت ہوتی ہے، سارا لڑائی تلوار۔ یہ واحد دنیا کا ایسا بہادر اور طاقتور ہے جو ہر میدان میں جاتا ہے، فتح بھی حاصل کرتا ہے، باب خیبر کو اٹھاتا ہے جس کو سینکڑوں لوگ نہیں اٹھا سکتے، پھینکتا ہے، اور حکمت و دانائی میں 9 حصے حکمت صرف علی المرتضیٰ کو ملی۔ اسی لیے مظہر العجائب ہے نا جی۔ غازی صاحب جب آپ کو باب العلم آپ سے ارشاد فرمایا، یہی تو فیضان نبوت ہے کہ وہ اوصاف جو کہیں آپ کو اکٹھے نظر نہیں آتے وہ سیدنا علی مرتضیٰ کی ذات میں نظر آئیں گے۔ آپ دیکھیں روحانیت کی امام علی ہیں، حکومت کے آئیڈیل علی ہیں، کس طرح سے آپ نے حکومت قائم کی۔ وہ میں عرض کروں غازی صاحب، اسلام کا جو مشکل ترین زمانہ تھا خلافت کا، اس میں آئیڈیلز کو ڈیفینڈ کرنا یہ کوئی معمولی بات تھی؟ یہ سیدنا علی مرتضیٰ کی صاحب عظیمت ہستی تھی، صاحب کردار ہستی تھی، صاحب حکمت و بصیرت ہستی تھی، جنہوں نے اس آزمائش اور فتنے کے دور کے اندر کوئی کمپرومائز نہیں کیا اسلام کی بنیادی ویلیوز پہ۔ آپ دیکھیں آپ کی خلافت سے لے کر اینڈ تک جس طرح سے جو آپ نے ہدایات دی اپنے عمال کو، جو سسٹم دیا، وہ آج بھی اس سے بڑھ کے آپ نہیں کچھ تصور کر سکتے۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ کا بھی علامہ صاحب، پیر صاحب آپ کا شکریہ۔ آج کے سوال کا وقت ہو گیا۔ ناظرین کرام، ہم ہر روز آپ سے سوال پوچھتے ہیں اور جو صحیح جواب دیں ان کو ہم کسان آئل کی جانب سے گفٹ پیش کرتے ہیں۔ آج کا سوال ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس سنہ ہجری میں
اعلان غدیر خم فرمایا تھا۔ گزشتہ سوال کا جواب، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور حکومت 12 سال پر مشتمل تھا، 12 دن کم ہیں اس میں۔ خوش نصیب حضرات جنہوں نے صحیح جواب دیے: محمد آصف دلشاد گجرانوالا، سعید احمد بھکر، عالیہ مقصود لاہور، نقاش غنی جیلم، مہناز بی بی ٹوبہ ٹیک سنگھ، عامر شفیق اسلام آباد، محمد حسنین فیصل آباد، مومنہ خان راولپنڈی، شیر حسن ٹیکسلا، محمد علی ساجد پتوں کی، وقار انجم گجرات، فریحہ بی بی بھاول نگر۔ آپ سب کو گفٹ دے دیے جائیں گے۔ اور کتاب الشفا سے نسخہ بھی میں بیان کر دوں۔ سورۃ الرحمن کی فضیلت ہے جی، 41 دن تک روزانہ 11 مرتبہ سورہ رحمان کی تلاوت سے اس گھر سے بڑی پریشانی اور مصیبت کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر ارشاد فرماتے ہیں: حقیقی توبہ 4 ستونوں پر استوار ہے: دل سے پشیمان ہونا، زبان سے استغفار کرنا، اعضاء کے عمل کے ذریعے اور دوبارہ گناہ سے بچنے کا پختہ ارادہ کرنا۔ ناظرین کرام، مجھے بہت مختصر سی بریک لینی ہے، آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ ویلکم بیک ناظرین کرام۔ ناظرین کرام، علامہ اقبال نے کہا تھا: ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ہو ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ ناظرین کرام، سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس، آپ کی عزت، آپ کی عظمت کی حفاظت امت نے ہمیشہ اپنے خون سے، اپنی جانوں سے، اپنے مالوں سے، اپنی اولادوں سے کی ہے، اور اہل بیت اطہار سارا خاندان جو قربان ہوا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت میں ہی تھا۔ ابھی جب ہم گفتگو کر رہے تھے تو علامہ ظہیر الحسن نقوی نے بتا دیا کہ سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا 10-12 سال کی عمر میں بھی وہ کفار کے وہ جو آ رہے تھے نوجوان ادھر سے، وہ آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اہانت کرنے کے لیے آ رہے تھے، تو سیدنا علی مرتضیٰ نے بچپن میں ہی وہ تحریک تحفظ ناموس رسالت کا آغاز کر دیا تھا، اور 14.25 صدیوں میں آج تک یہ امت جو ہے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کر رہی ہے۔ میں کچھ باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ ہماری بد نصیبی کی بات یہ ہے، 1492 میں آخری مسلمان اسپین سے نکلا تھا، یہ تاریخ کی بات ہے، اور 1992 میں پھر 500 سال جب پورے ہو گئے، مسلمانوں کو وہاں سے دیس نکالا مل گیا، مسلمانوں کو جہاز بھر بھر کے سمندر کے غرق کر دیا گیا، جن کے نام مسلمانوں جیسے تھے ان کی گردنیں کاٹی گئیں۔ یہ سب کچھ ظلم جب ہوا تو 500 سالہ جشن منایا اسپین کی حکومت نے، اور بد نصیبی دیکھیے، پاکستان کا وزیر اعظم جا کے اس جشن میں شریک تھا، اور اس کو یہی نہیں پتہ تھا نالائق آدمی کو کہ میں کس جشن میں شریک ہوں۔ مسلمانوں کی تباہی کی جو تھی اس پہ جشن منایا جا رہا تھا، اور ہماری حکومت کے لوگ جو تھے اس میں شامل تھے۔ چونکہ آج وقت بڑا کم ہے، ورنہ میں بتانا چاہتا تھا کہ جب ناموس رسالت کی تحفظ میں آدمی کمزوری دکھاتا ہے، اسپین میں مسلمانوں کی حکومت اسی لیے ختم ہو گئی تھی کہ جو یولوجس پادری اور فلورا اس لڑکی نے جو تحریک شروع کی تھی اہانت رسول کی، اس کو صحیح طور پہ نہیں روک سکے تھے، اسپین میں مسلمانوں کی حکومت ختم ہو گئی تھی۔ اور وہ جو محمد زغل تھا، ابو عبداللہ کا چچا، وہ مراکش کی گلیوں میں اندھا ہو گیا تھا، کشکول پکڑ کے سڑکوں پہ پھرتا تھا اور کہتا تھا: لوگو، میں ہوں اسپین کا آخری تاجدار، فاتبرو یا اولی الابصار۔ یہ ہمارے لیے سبق ہے۔ میں ایک بات بڑے دکھ کے ساتھ اور بڑی درد مندی سے کہنا چاہتا ہوں، خدا کے لیے پاکستان میں اب جلوس نکالنے کا فائدہ نہیں، حکومت کو اپریشیٹ کریں کہ وزیر اعظم نے بھی کہہ دیا، وزیر خارجہ نے بھی ان سے بات کر دی، اور اب اصل کام کرنے کا یہ جلوس جلسے نہیں ہے، پیسے کسی اور وجہ سے کمائے جا سکتے ہیں۔ اصل کام کرنے کا یہ ہے کہ بائیکاٹ کریں، قوم کو اس پہ ایجوکیٹ کریں، اور جو مسلمان ملک سے باہر ہیں وہ جائیں، اپنے اپنے علاقوں کے جو ممبران اسمبلی ہیں غیر ممالک میں، ان کو کہیں کہ جناب یہ UN میں یہ بات کریں جا کے ہالینڈ کو، یہودی کو جب تک آپ معاشی مار نہیں دیں گے وہ آپ کی بات نہیں مانے گا۔ گیرٹ ولڈر تو خوش ہوتا ہے آپ جلوس نکالتے ہیں، مسلمانوں کا پیسہ بھی لگ رہا ہے، مسلمانوں کا پٹرول لگ رہا ہے، پٹرول یہودیوں کی جو کمپنیز ہیں ان سے آپ ڈلوا رہے ہیں، صابن آپ ان کا استعمال کر رہے ہیں، کریمیں ان کی استعمال کر رہے ہیں، ٹوتھ پیسٹ ان کا استعمال کر رہے ہیں، جلوس نکال رہے ہیں ہمیں پتہ نہیں۔ خدا کے لیے
اگر خود پتہ نہ ہو تو ان لوگوں سے مشورہ کر لیں کہ اس وقت حکمت، تدبر، دانائی کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا تحفظ کرتے کرتے یہ نہ ہو جس طرح ہم نے ممتاز قادری کو ضائع کر لیا تھا، اس میں ہماری نالائکیوں کا عمل بہت تھا، حکومتوں کا بھی تھا، لیکن بڑھ کے ان لوگوں کا تھا جن کو سمجھ نہیں تھی۔ تو تیار ہو جائیے نعرے کے لیے تاکہ پھر جو ہے ہم منقبت سن سکیں الحاج اختر حسین قریشی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کریم ہمیں حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی تحفظ کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری غیر مشروط محبت، لا محدود وفاداری صرف اور صرف سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور پاکستان کا نعرہ انشاءاللہ تعالیٰ گونجتا رہے گا۔ تیار ہو جائیے نعرے کے لیے۔ میرے تینوں مہمان لگائیں گے، ناظرین سامعین سب مل کے لگائیں گے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جی قریشی صاحب، منقبت بارگاہ امام میں۔ کیوں عقیدت سے نہ میرا دل پکارے یا علی، جس کے ہیں مولا محمد، اس کے ہیں مولا علی۔ کیوں عقیدت سے نہ میرا دل پکارے یا علی، بے نظیر ان کی شجاعت، بے مثال ان کی سخا ہے، زمانے کا یہ نعرہ لا فتح الا علی ہے، زمانے کا یہ نعرہ لا فتح الا علی۔ جانثاران محمد کے کئی القاب ہیں، علم کا دروازہ کہلائے مگر تنہا علی، علم کا دروازہ کہلائے مگر تنہا علی۔ کیوں عقیدت سے نہ میرا دل پکارے یا علی، جان و دل سے تھے عزیز اللہ کے محبوب کو، شبر و شبیر و حضرت فاطمہ زہرا علی، شبر و شبیر و حضرت فاطمہ زہرا علی، دل گرفتہ ہوں غم و آلام کی یلغار سے، دل گرفتہ ہوں غم و آلام کی یلغار سے، اس طرف بھی ایک نظر ہو اے
طرف بھی ایک نظر ہو اے میرے آقا علی، جن کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہے نصیب، وہ حدیث مصطفیٰ کی روح سے مولا علی کیوں عقیدت سے نہ میرا دل پکارے یا علی، جس کے ہیں مولا محمد اس کے ہیں مولا علی۔